औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 16। उलाइका वो लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरबू खरीद ली अद्दलालता गुमराही बिलहुदा हदायत के बदले। फमा तो ना रबिहत नफा बख्श हुई तिजारतुहुम उनकी तिजारत, फमा और ना कानू वो थे मुख्तदीन सही राह जानने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली मगर उनकी तिजारत नफा बख्श ना हुई और वो हदायत पाने वाले नहीं है। तिजारत क्या होती है? एक जगह एक चीज़ के मतलब बंदा एक जगह से कोई चीज़ लाता है दूसरी जगह जाके बेच देता है, तो ये तिजारत होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग क्या करते हैं, मतलब दुनिया के बदले के फायदे के लिए अपनी आखिरत खराब करते हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल को बिल्कुल वाज़िया कर दिया है। अगर मुनाफिकीन चाहते तो हदायत की राह इख्तियार करके कामयाबी से हमकिनार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से हदायत के बदले गुमराही इख्तियार की। इस सौदे में उन्हें कोई फायदा ना हुआ, बल्कि जानबूझकर हक से रूगर्दानी करने की सजा ये मिली कि उनकी फितरत में हदायत कबूल करने की जो सलाहियत थी वो भी खत्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं आयत नंबर 17। मसलुहुम उनकी मिसाल का मसली उस शख्स की सी अल्लज़ी जिसने इस्तौकदा रोशन की नारन आग, फलम्मा फिर जब अबौअत जगमगा उठा, फमा हौलहू उसका आस पास, ज़हफ़ल्लाहु ले गया अल्लाह बिनूरिहिम इनका नूर, वतरकहुम और छोड़ दिया इन्हें फी में ज़ुलुमातिन गुप्त अंधेरों, ला युबसिरूना कि कुछ नहीं देखते। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई और जब इसका माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ताला ने इनका नूर सलब कर लिया और यानी ख़त्म कर दिया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। सुम्मुन सुमन बहरे हैं, बुकमन गूंगे हैं, उमजुन अंधे हैं, फहम्स वो ला यरजूना नहीं फिरेंगे। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पस वो हदायत की तरफ वापस नहीं आएंगे। यहाँ तक देख लेते हैं जरा तफसीर कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने तारीकी में यानी अंधेरे में आग जलाई और जब इसका माहौल रोशन हो गया तो बाज लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब रोशनी के बावजूद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह अल्लाह ताला के एक ख़ास बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफर की तारीकी में इस्लाम की शम्मा जलाई और जब इस्लाम की रोशनी से माहौल जगमगाने लगा, हक रोज़े रोशन की तरह वाज़िया हो गया और अहले अकल इस्लाम कबूल करने लगे, तो इन बेअकल मुनाफिकीन ने अपनी आंखों पर तासुब की पट्टी बांध दी और इस्लाम का नूर देखने के बावजूद कुफर की तारीकी में सरगर्दान रहे, मतलब मसरूफ रहे। इनकी अकल पर जितना मातम किया जाए कम है। ये अजीब बहरे हैं जो सच्ची बात नहीं सुनते, गूंगे हैं जो हक बात कहने की जुर्रत नहीं करते और अंधे हैं जो हक को देखना गवारा नहीं करते। लिहाजा ऐसे लोगों का हदायत की तरफ रुजू करना मुमकिन नहीं, क्योंकि तासुब ने उनके कानों, आंखों और जुबान को नाकारा कर दिया है। औ औ कस्ते ये बीम औ या कस्ते ये बीम जैसे जोर जोर का मीना मिनस्तमाई बादल से, फी ही इसमें जुलुमातुन अंधेरे, वरकदुन और गरज, बबरकुन और चमक, यजअलूना वो ठोंसते हैं, असाबिआहुम अपनी उंगलियां, फी में आजानिहिम अपने कानों, मिनस्सवाइक से कड़क, हज़ारा हज़ारा डर से, अलमौता मौत के, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन घेरे हुए है, बिलकाफिरीना काफिरों को। या उनकी मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से तेज बारिश हो रही हो, इसमें अंधेरे हैं, गरज और चमक है, वो अपने कानों में कड़क के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह काफरों का अहाता किए हुए है। यकादू करीब है, अलबर को बिजली, यख्तफू उचक ले जाए, अबसारहुम उनकी बेनाई, कुल्लमा जब भी आदा अलहुम चमकती है उनके लिए, मशौ चलने लगते हैं, फी ही इसमें, वाइजा और जब अज़लमा अंधेरा छा जाता है, अलीहिम इन पर, कामू खड़े रह जाते हैं, वलऊ और अगर शाअ चाहे अल्लाहु अल्लाह, ला ज़हबा तो ले जाए, बिसमहिम इनके सुनने की कुव्वत, व अबसारिहिम और इनकी बेनाई, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर चीज़ पर, कदीरुन कुदरत रखता है। करीब है कि बिजली इनकी बेनाई उचक ले जाए, जब बिजली इनकी चमकती है तो इसमें चलने लगते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके कान और आंखें ले जाता, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کارواں کو اس سے آپ بادل گھیر لے اور زور کی بارش شروع ہو جائے، جب بجلی چمکے تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں، وگرنہ گپ اندھیرے میں حیران کھڑے رہ جائیں، اور جب بجلی کی کڑک کی آواز آئے تو موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں سرگرداں ہے، نہ منزل پر پہنچنے کی امید ہے اور نہ ہی راستے میں امن و سکون ہے، بس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اسلام باران رحمت کی صورت میں برسنے لگا، جب اسلامی فتوحات کی روشنی ظاہر ہوتی تو منافقین مسلمانوں کی طرف دوڑتے اور ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، اور جب کفار کی طرف سے بغض اور عناد کے بادل چڑھ آتے اور مخالفین کے لشکروں سے ٹکرانے کی نوبت آتی تو یہ منافقین اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ اس دور معیار نے ان کی منافقت کو ظاہر کر دیا اور ان کو ہر طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ گزشتہ 13 آیات میں، یعنی جو پیچھے گزر چکی ہیں 13 آیات میں، منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں، دین میں ہو یا دنیا میں، مخلوق سے ہو یا خدا سے، ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا اور اخلاص کی دولت عطا فرما، آمین۔ یا ایو اے اماسو لوگو، اخبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا فرمایا تمہیں، والذین اور جو من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی وہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، وا اور السماء آسمان کو، بناء عمارت، وا اور انزلہ اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پھر اس نے نکالے، بھی اس سے، من الثمرات کچھ پھل، رزقاً کھانے کے، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلون تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن مد مقابل، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، لہٰذا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے آرام و آرائش کے لیے زمین و آسمان بنائے، اس کی زندگی و بقا کے لیے پانی اور پھلوں کا انتظام کیا، اور اس پوری کارروائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جب انسان کے وجود اور اس کی زندگی کے سارے وسائل کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف ایک وہی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی شریک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو فی میں ریب شک، مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ پر عبدنا اپنے بندل، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثل ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتوں کو، من دونی ہی سوائے اللہ ہی اللہ کے، ان اگر تم ہو صادقین سچے، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام اللہ پڑھ کر سناتے تو کفار کہتے کہ یہ اپنی طرف سے بات بنا کر خود اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے میں شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ تم سب مل کر بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اگر کفار کے بس میں ہوتا تو وہ لگتا بر بھی توقف نہ کرتے، مطلب نہ رکتے، اور قرآن کریم کی نزدیک لا کر اسلام کے خلاف اپنی فتح کا نشان قائم کر دیتے۔ 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، منکرین اسلام آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کے بس کا روگ نہیں کہ وہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں یہ علم عطا فرمایا کہ کوئی کافر قیامت تک قرآن کریم جیسی چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکے گا۔ یہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے، نیز یہ غیب کی خبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ باقی انبیاء کرام کے معجزات آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن کریم آج بھی منکرین اسلام کو عاجز کرنے کے لیے موجود ہے۔
جی نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر ابھی ہم نے پڑھی ہے 23. جی 23 ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 24. فائن فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا تو ڈرو النار آگ سے التی وہ وقودها جس کا ایندھن الناس انسان والحجارت اور پتھر ہے وہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم تفسیر کہ جہنم کی آگ میں صرف کفار ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پتھروں کے بت بھی جلیں گے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن بتوں کو تم اپنا نجات و عمدہ سمجھتے ہو وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچائیں گے. لہٰذا آج وقت ہے ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر خالق حقیقی پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو. وبشری اور خوشخبری دیجیے الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے اور عاملوا انہوں نے کیے الصالحات نیک عمل انا یقیناً لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں. اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیجیے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ منکرین قرآن کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کے بعد اب ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے جو قرآن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو سب سے پہلے سوال ہے کہ جنت کیا ہے. جنت سے مراد وہ مخصوص باغ ہیں جس میں قیامت کے دن نیک لوگ داخل ہوں گے. اس میں نہریں بہتی ہوں گی. اس کے پھلوں کی ظاہری شکل و صورت دنیاوی پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی مگر ان کی خوشبو اور ذائقہ بہت بہتر ہوگا. اور ان باغات میں مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور عورتوں کے لیے خوبصورت شوہر ہوں گے اور دونوں کی عمریں 30-33 سال کی ہوں گی. اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر دلکشی اور حسن رکھا ہے اور حسن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چاہنے والا ہو. اسی لیے ہر عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی محبت کرنے والا خاوند مل جائے اور جنت میں ہر عورت کا خاوند ایسا حسین ہوگا جس کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا کیونکہ وہ خاوند اس کے خوابوں کی تعبیر اور اس کی دل کی خواہش کا مظہر ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم مانگو گے. لہٰذا جنت میں جس طرح ہر مرد کی بیوی اس کی پسند کی ہوگی اسی طرح ہر عورت کا خاوند بھی اس کے خوابوں کی تعبیر ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے دلی محبت کریں گے. جنت میں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے جو میاں بیوی کے لیے ایک ثانوی اور اضافی سکون کا باعث ہوں گے مگر یہ دونوں انسانی جنس سے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشبو سے پیدا فرمائے گا اور جنتی میاں بیوی کی خدمت میں سرگرم رہیں گے. جنت میں انبیاء کرام اور مخصوص مقربین کے علاوہ ہر انسان کی انسانی جنس سے صرف ایک ہی بیوی ہوگی اور خاوند کے دل میں جو محبت اور رغبت اپنی بیوی کی ہوگی حوریں وہاں نہیں پہنچ سکیں گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں حوروں سے اس قدر افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے اور اس فضیلت کا سبب ان کے روزے اور نمازیں ہوں گی. مطلب جو عورتیں جنت میں جائیں گی وہ حوروں سے بھی زیادہ بہتر ہوں گی. لیکن کون سی عورتیں جو دنیا میں نماز اور روزے رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور پیدا کر دے گا ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا ان کا رنگ گورا اور زیور سنہرا ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی. جس عورت کا دنیاوی خاوند جنت میں گیا تو وہ ایک نئی محبت اور رغبت کے ساتھ اس کا خاوند بنے گا. دنیا میں خاوند کے مزاج اور کردار میں جو خامیاں تھیں وہ جنت میں ان خامیوں سے پاک ہوگا. اور اگر کسی عورت کا دنیاوی خاوند اپنے مظالم کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا یا جو عورت شادی کے بغیر فوت ہوگی تو کوئی جنتی نوجوان جو بغیر شادی کے فوت ہو گیا وہ اس عورت کا خاوند بنے گا اور یہ عورت اس کو دل سے پسند کرے گی. اسی طرح جو بچے اور بچیاں بچپن میں فوت ہو گئے وہ جنت میں جوان ہوں گے اور ان کی آپس میں شادیاں کر دی جائیں گی. جس عورت نے متعدد نکاح کیا ہوں مطلب ایک سے زیادہ نکاح کیے ہوں اور ہر خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہوئی وہ تو کسی خاوند کے نکاح میں نہ ہو تو جنت میں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کے اخلاق دنیا میں سب سے اچھے تھے وہ اس کو اختیار کر لے کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن جس عورت نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو وہ جنت میں آخری خاوند کے ساتھ ہوگی. المختصر جنت میں میاں بیوی دونوں جوان ہوں گے ان کے سینے سے مشک جیسی خوشبو آئے گی وہ آپس میں ایک دوسرے کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جنت میں
کون کس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ باتیں پڑھی ہیں پہلی کہ جو تو میاں بیوی جو دنیا میں میاں بیوی ہیں اگر وہ دونوں جنت میں ہیں تو وہ پھر ایک جنت میں ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی. وہ دوبارہ سے جوان ہوں گے اور ان کی آپس میں ایک نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی جس میں کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے, اور جو دنیا میں ایک دوسرے میں ان میں خامیاں تھی بھی نا جنت میں جا کے وہ ختم ہوں گی. پھر اگر عورت اب جنت میں اور مرد جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا مرد جو مطلب جس کی بیوی جنت میں نہ جا سکتی ان کے آپس میں شادیاں کر دی جائیں گے, اور جو بچیاں ہوتے ہیں جن کی شادی ہوئی نہیں ہوتی ان کی کیا ہوگی, آپس میں شادیاں کر دی جائیں گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. کلما جب بھی رزقو کھلایا جائے گا انہیں من خا ان باغوں سے من کوئی ثمرات ان پھل رزقن کھانا, قالوا وہ کہیں گے ھذا یہ وہی ہے, الذی وہی تو رزقنا ہمیں کھلایا گیا, من قبل اس سے پہلے, واوتوا اور دیا گیا انہیں بھی اس سے متشابہا ملتا جلتا, ولہم اور ان کے لیے فیہا ان میں ازواج بیویاں, مطہرات پاکیزہ, وہم اور وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. جی جب بھی ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا, اور انہیں صورت میں ملتا جلتا پھل دیا گیا, اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. باقی کوئی بھی کوشچن اگر آپ کو سمجھ میں آیا کسی لفظ کا مطلب, کسی آیت کا ترجمہ یا کسی آیت کی تفسیر تو وہ آپ مجھے ان باکس کر لیں. وما الینا الا البلاغ المبین.